नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइली शहरों और उनकी बंदरगाहों पर सबसे अहम तरीन बंदरगाह हाइफा पर हमला कर दिया गया है और इसके अलावा कई उनकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है। और नाज़रीन, बड़ी खबर यह भी आई है कि इसराइली जंगी तैयारे इस वक्त लेबनान के कई शहरों में देखे गए हैं और सूरत हाल बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा से बड़ी खबरें आई हैं, कुछ क्वाड कॉप्टर्स गिराए गए हैं मज़ामती तहरीक की जानिब से। फिर जैतून के एक एरिया में बहादुरी की नई मिसालें कायम की गई हैं, जिस तरह से मज़ाहमती तहरीक रजिस्ट कर रही है। हंड्रेड्स ऑफ जो फौजी हैं वो सिर्फ एक इलाके को, एक छोटे से इलाके को फतह करने के लिए भेजे गए। कई टैंक्स और कई गाड़ियां वहां पर भेजी गई, लेकिन कई बार वो नाकाम होकर उनको मार भगाया गया और कितनों की वहां पर हलाकतें हो चुकी हैं। तो वो जो बहादुरी की नई दास्तान नाज़रीन सामने आई है वो भी आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आलमी अदालत से कुछ खबरें हमारे पास आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं। गजा एक ऐसा इलाका, एक 41 किलोमीटर का एक एरिया जिसने आज पूरी दुनिया के निज़ाम को अपने लिपेट में ले लिया है। सारी दुनिया की नज़र इस वक्त गजा पर लगी हुई है। दुनिया की तारीख में कभी कोई ऐसी जंग नहीं हुई कि एक छोटे से इलाके ने पूरी दुनिया को अपने लिपेट में ले लिया हो, कि सारी दुनिया उसी के बारे में बात कर रही हो। सारी दुनिया का सिक्योरिटी इकोनॉमी उस इलाके की वजह से डिस्टर्ब हो गई हो। इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो गजा में बड़े तकब्बुर के साथ इसराइल उतरा था कि हम 20 दिनों में गजा को मलिया मेट कर देंगे, और जो उनका सदियों पुराना ख्वाब था कि जो है वो ग्रेटर इसराइल बना लेंगे। फिर गजा और उससे मुल्हिक अरबों डॉलर के नाज़रीन ज़खायर हैं। यहाँ पर अरबों डॉलर के ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, जिस पर इसराइल को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी है कि इस यहाँ पर कब्जा करें तो ये ज़खायर निकालें तो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट उनको मिल चुकी है। फिर यहाँ पर उनका एक और मकसद, एक स्विज कैनाल की तर्ज पर एक नई कैनाल भी बनाना है, जिससे वो समझते हैं कि इसराइल इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर सारी जो दुनिया की ट्रेड है वो इसराइल से गुजर कर जाएगी और इसराइल जिसको चाहेगा डिक्टेट करेगा। और यही उनका सदियों पुराना ख्वाब है कि आलम को तस्खीर करना, पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी करना, जो कि एक हद तक वो कर रहे थे, लेकिन जो अल्टीमेट एंड था अभी तक वो नहीं पहुंचे थे। और उसके लिए गजा पर कब्जा करना, वेस्ट बैंक पर कब्जा करना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हैकल सुलेमानी को तामीर करना ये उनका एंड है, लेकिन उनके जो सारे प्लान है वो मज़ामती तहरीक, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और फ़लस्तीन के इत्तेहादियों ने नाकाम बना दिए हैं। सिर्फ मैं एक मिसाल इस वक्त आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो सामने आई है। नाज़रीन, जैतून का एरिया है जहाँ पर इस वक्त सबसे शदीद लड़ाई लड़ी जा रही है, और ऐसी लड़ाई कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आपने फिल्मों में ऐसी कहानियां सुनी होंगी लेकिन हकीकत में नहीं सुनी होंगी, जिस तरह की इस वक्त ये देखने को मिल रही है। नाज़रीन, ये गजा सिटी से मतलब ये सेंटर गजा की तरफ ये जैतून का एरिया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसराइल ने फतह करने की इसको कोशिश की गई। यहाँ से आप ऊपर गजा सिटी की तरफ जाते हैं तो इस पर नाज़रीन मैं आपके सामने डिटेल्स रखना चाह रहा हूँ कि किस तरह कितनी ज़्यादा मिलिट्री व्हीकल्स, कितनी ज़्यादा टैंक्स और कितने ज्यादा फौजी और कितनी बार भेजे गए। ये आप जरा सुनिएगा। द ऑक्यूपेशन आर्मी यूज्ड मोर देन 70 vehicles in its attack on Zaitoun neighborhood, in addition to an armored infantry faction of about 500 soldiers. अब ये एक बारी हमला करने के लिए 70 मिलिट्री व्हीकल्स। नाज़रीन, जब आपके सामने 70 मिलिट्री व्हीकल्स खड़ी होती है ना तो आपको पता चलता है कि एक पूरी फौज, एक पूरा लश्कर आप पर चढ़ दौड़ा है, ठीक है। और 500 सोल्जर्स सिर्फ एक छोटे से इलाके को, मतलब सिर्फ ये जो जैतून का एरिया, सिर्फ इसको फतह करने के लिए भेजे गए। और ये एक मर्तबा की भेजे जाने वाली फोर्स है। ये कितनी मर्तबा भेजेगी ये मैं आपको ये अब देखिए। फॉर अ थर्ड टाइम इन अ रो द ऑक्यूपेशन फोर्सेस फेल टू एडवांस टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द अल जैतून नेबरहुड, कि तीसरी मर्तबा भी वो मुकम्मल नाकाम हुए। फिर आप देखिए वो कह रहे हैं कि आवर मुजाहिदीन फॉट Firak clashes with the occupation forces in the Zaitoun neighborhood while their helicopters and vehicles transported the dead and the wounded,
کہ بڑی بہادری کے ساتھ پھر کلیشز ہم نے کیے اور ان کے ہیلی کاپٹرز، ان کے ایئر کرافٹ دیکھے گئے ڈیڈ اینڈ وانڈیڈ کو ٹرانسفر کرتے ہوئے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ in a joint operation with the Qassam Brigade we bombed the concentrations of the occupation forces penetrating the Zaitoon neighborhood with the barrage of mortar shells and enemy aircraft were spotted evacuating the dead and wounded from the place۔ ٹھیک ہے، تو مطلب بڑی زبردست طریقے سے جنگ لڑی گئی، کہیں پر بمباری کی گئی۔ پھر ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ ٹینکس کو زیتون نیبرہڈ کے ساتھ جو صلاح سٹریٹ آ رہی ہے یہاں پر ان کو تباہ کیا گیا۔ تو ان کی ناظرین ڈزنز آف ملٹری وہیکلز، ان کے بڑی تعداد میں فوجی جو کہ مطلب ہنڈریڈز میں ہو سکتے ہیں وہ وہاں پر مارے گئے، ان کے یہاں پر آنے والے ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ابھی تک وہ اس کو فتح نہیں کر پا رہے ہیں اور پورا زور اس وقت لگایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ شجاعیہ ہے، اور شجاعیہ کی کہانی ہم آپ کے سامنے پہلے رکھ چکے ہیں، جہاں پر گولانی برگیڈ جو ان کی سب سے ٹاپ برگیڈ تھی اس کو بھیجا گیا تھا، لیکن بے تحاشا کیجویلٹیز کے بعد، ان گنت کیجویلٹیز کے بعد اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اب جو زیتون کا علاقہ ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں، تو اگلی خبر یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے 6 اسرائیلی وہیکلز کو RPG شیلز کے ساتھ تباہ کیا۔ یہ سینٹر کا علاقہ ہے، یہ زیتون والا معاملہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جو باقی ایکسز میں حملے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ we destroyed gathering of enemy soldiers and vehicles in the south east of Gaza City۔ کہ ایک گیدرنگ کو پوری طرح سے ہم نے ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا، اور یہ گیدرنگ سولجرز کی بھی تھی اور وہیکلز کی بھی تھی۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور جوائنٹ آپریشن کیا جس میں ابو علی مصطفیٰ برگیڈ تھی اور نصیر الصلاح برگیڈ تھی۔ انہوں نے مل کر کیا کیا ہے کہ ڈیٹونیٹڈ بیرل بامز آن اسرائیلی ملٹری وہیکلز ایسٹ آف خان یونس، وہاں پر یہ جوائنٹ زبردست آپریشن کیا گیا۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ وی ٹارگیٹڈ کواد کاپٹر ڈرون ان ایسٹ آف غازہ۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ المادین سورس نے یہ بتایا ہے کہ مزاحمتی تحریک کس طرح سے لڑ رہی ہے اور کون کون سے ہتھیار وہ استعمال کر رہی ہے۔ تو یہ المادین نے اسپیشل اس حوالے سے رپورٹ شیئر کی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں جی the resistance uses sniper weapons, side charges with a high effectiveness and anti-armor weapons۔ اب یہ اینٹی آرمر میں وہ سارے جو فورٹیفائیڈ میزائل ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اینٹی ٹینک میزائل بھی آ جاتے ہیں، اور جو گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال، وہ مطلب سارے اینٹی آرمر جو ویپنز ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ پھر سنائپرز وہ یوز کر رہے ہیں، پھر ایکسپلوسیو ڈیوائسز وہ استعمال کر رہے ہیں ود ہائی ایفیکٹیونیس۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہیکلز اور سولجرز کو ایسٹ آف ایسٹرن سیمیٹری میں نشانہ بنایا with 120 mm mortar shells، اور یہاں پر بڑا نقصان ان کو پہنچایا۔ پھر ناظرین ایک اور جوائنٹ آپریشن کیا گیا ہے، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ قدس برگیڈ اور نصیر الصلاح برگیڈ نے مل کر ایک فوجیوں کے کراؤڈ کو جبالیہ کے علاقے میں نشانہ بنایا، اور وہاں پر بھاری تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ چند ایک حملے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد بن رہی ہے اسرائیلی فوجی جو یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں۔ تو بڑے زبردست طریقے سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور دنیا جو بھی ہو، عرب جو بھی سوچ رہے ہیں وہ محلات میں بیٹھ کر ان کی خواہشیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کی ہو سکتی ہیں، لیکن مزاحمتی تحریک نہ ہٹی ہے، نہ ہٹنے والی ہے، نہ سرنڈر کرنے والی ہے، اور نہ آپ اس کو ہرا سکتے ہیں۔ تو ان کے جو سارے شیطانی پلانز ہیں ان کے سامنے ایکسس آف ریزسٹنس ڈٹ کے کھڑی ہے۔ یہ غزہ کے حوالے سے خبریں تھی۔ اب آپ کو حزب اللہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس میں حزب اللہ بھی آتی ہے، حزب اللہ ہے، یمنی ہے، حماس ہے، اور باقی دیگر تنظیمیں۔ یہ نیٹو کی طرز پر بنائی گئی ہیں، جیسے نیٹو ہے، نیٹو کی ایک پر وہ حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا ہے، تو اسی طرح انہیں ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور اسرائیل ان کو ایکسس آف ایول کہتا ہے۔ تو ناظرین حزب اللہ کی جانب سے جو پہلا بڑا حملہ کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حائفہ سب سے امپورٹنٹ سٹی اور ان کی جو سب سے امپورٹنٹ بندرگاہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں حائفہ وہی بندرگاہ ہے جہاں سے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ بنانا چاہتے ہیں، گلوبل ٹریڈ روٹ جو ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے گزرے گا؟ وہ حائفہ سے ہو کر گزرے گا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ سب سے وائٹل ہے، تو حائفہ کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساؤنڈز آف ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان ہیکتریوت اینڈ دا زرون پلین آف حائفہ۔ تو بڑے دھماکے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے سنے ہیں، اور یہ حملہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے، کیونکہ جو مزاحمتی تحریک حملے کرتی ہے وہ تل اویو تک، تل اویو سے نیچے ایشکلون ہے، اشود ہے، یہاں تک حملے کرتی ہے، یا نیچے اس طرف ایلات کی طرف۔ اس سے اوپر جو حملے ہوتے ہیں وہ یا تو عراق سے اٹیک ہو رہے ہیں،
یا پھر حزب اللہ کی جانب سے ہو رہے ہیں۔ تو ایک جناب اور ان کی امپورٹنٹ بندرگاہ اور سٹیز کو نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے دیکھے گئے ہیں لیبنان کے سٹیز میں۔ یہ سیدون کا سٹی آپ نقشے پر دیکھ لیجئے، یہ بیروت سے نیچے آتا ہے، یعنی بیروت ان کا دارالحکومت ہے، اس کے نیچے یہ سیدون بڑا زبردست سٹی ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے وہاں پر دیکھے گئے ہیں۔ تو صورتحال بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹینس ہو گئی ہے، کیونکہ یہ کوئی مطلب نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جناب اسرائیلی جنگی طیارے ادھر اڑ رہے ہیں ان کی فضاؤں میں۔ سو دس از ویری ان یوزول۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ صورتحال کافی ٹینس ہوئی ہے یہ طیاروں کے جانے سے۔ پھر ناظرین اگلی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو اسرائیلی میڈیا نے خود کنفرم کی ہے کہ حزب اللہ کے پاس بہت جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور وہ جدید ترین ٹیکنالوجی یہ ہے کہ حزب اللہ is able to overcome the Air Force detection system۔ اب یہ جو ڈیٹیکشن سسٹم ہوتا ہے، یہ اگر کوئی حملہ ہو رہا ہے تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے ہوا میں تباہ کرتا ہے، یا پھر سرویلنس کرتا ہے، مانیٹرنگ پہلے سے کرتا ہے، جو خطرہ ہوتا ہے اس کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے مطلب یہ جدید ترین سسٹم ہے، جدید ترین، سب سے جدید۔ تو اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ حزب اللہ نے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ وہ اب اسرائیل کی جو مانیٹرنگ ہے یا سرویلنس ہے، یا خطرے کو پہلے سے بھانپنا ہے، یا حملہ جو ہوگا اس کو ناکام بنانا ہے، اس سے وہ آگے چلے گی۔ یعنی ان کے سارے جو سسٹم ہے اس کو ڈیفنس کا اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر اب وہ حملہ کریں گے تو یہ نہیں اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں گے، اور اس کی مثال ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھی ہے۔ تو وہ ساری صورتحال کو دیکھ کر وہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ نے اب جو ہمارا ڈیٹیکشن سسٹم ہے یا ہمارا دفاعی نظام ہے اس کو پوری طرح سے تباہ کر دیا ہے، اور ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہی تو بات ہے، دیکھیں جنگیں سپیریورٹی آف ویپن پہ جیتی جاتی ہیں۔ جب تلواروں سے بندوقیں بنی تو بندوقوں والے دنیا میں فاتح ہو گئے، تو اب بندوقوں میں جس کے پاس اچھی بندوقیں ہوں گی وہی دنیا پہ فاتح ہوں گے، جن کی اچھی ایئر فورس ہوگی وہی دنیا میں فاتح ہوں گے۔ تو دلیری اور بہادری کے ساتھ جنگی صلاحیتیں بہت میٹر کرتی ہیں، اور اگر ہم ایکسس آف ریزسٹنس میں دیکھیں تو حوثیوں سے لے کر یہاں حزب اللہ تک، یہاں حماس تک، تمام جدید ترین جو ہتھیار ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے اس سے لیس ہیں۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ after 136 days we are still in the same picture in terms of the fighting in the north، کہ مطلب وہی پوری طرح سے حملے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ حزب اللہ پیچھے ہٹی ہو یا انہوں نے کوئی ریسٹ کیا ہو یا وقفہ کیا ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں 136 ڈیز میں انہوں نے مسلسل تباہی مچائی ہے، کوئی وقفہ نہیں ہوا۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ سیریز آف 14 mortar shells were fired a short while ago۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ وہاں پر حملوں کی وجہ سے پورا لاک ڈاؤن کس طرح سے ہوا ہے، اور روڈز کس طرح سے کلوز ہو رہے ہیں۔ The regional council in the Upper Galilee closure of a number of roads in the Beit Hillel and the industrial zone in the Kiryat Shmona to movement until further notice۔ پھر ناظرین بتا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے زیادہ دھماکے، اتنے زیادہ حملے حزب اللہ نے کیے ہیں کہ کوئی 15 سے 20 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ بجلی سے وہاں غائب ہے، شہر کے شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہاں پر بجلی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اسرائیلی میڈیا کی چیخیں کس طرح سے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ٹاک اباؤٹ اے ڈارک سینیریو ان اسرائیل as a result of a missile bombardment from Lebanon that sent the population into a state of madness۔ یہ اسرائیلی میڈیا اپنی خود بتا رہا ہے کہ ان کی ریاست کیسے ٹوٹ رہی ہے، وہ ریاست جس پر 100 سال 75 سال نہیں 100 سال کھربوں ڈالر انویسٹ کیے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں لیبنن کے حملوں نے سینٹ دا پاپولیشن انٹو اے اسٹیٹ آف میڈنس۔ یہ وہی پاپولیشن ہے جو اتنی بدماش، اتنی ظالم اور اتنی سفاک تھی۔ دیکھیں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ چلیں آرمیز تو سفاک ہو سکتی ہیں، کیا لوگ بھی سفاک ہوتے ہیں؟ یار عوام تو ہر ملک کی جو ہے وہ ہوتی ہے، بڑے معصوم اور بھولے عوام ہوتے ہیں ساری دنیا کے۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے سویلینز کو نشانہ نہیں بنانا، کیونکہ سویلینز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ان کے کام دیکھو، یہ سارے ہتھیار بھی رکھتے ہیں، یہ سارے فلسطینیوں کو نکالتے بھی ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ بھی کرتے ہیں، اور جو ان کو ریزسٹ کرتا ہے ان کو وہیں پر شہید بھی کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کر سکتی۔ عوام مطلب اس طرح کے ہینیس کرائم میں ملوث بھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی کوئی قوم
اس طرح کے کرائم میں ملوث نہیں ہے جس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان کے حملوں نے ہماری اس عوام کو جو اتنے بدماش اور غنڈہ گرد اور سفاک تھے، sent them in a state of madness، پوری طرح سے پاگل کر دیا ان کو۔ اچھا پھر ناظرین دیکھیے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے ارلیئر ٹوڈے اٹ واز رپورٹڈ دیٹ حزب اللہ پلین واز ان ویسٹرن گلیلی ریجن۔ اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ نے جو ہمارا ڈیٹیکشن سسٹم ہے اس کو اوور کم کر لیا ہے۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ کے پلین جو ہیں وہ گلیلی میں دیکھے گئے ہیں، تو آپ حساب لگائیے۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 10 missiles were launched from Lebanon towards western گلیلی۔ پھر ناظرین وہ اسلامک ریزسٹنس بتا رہی ہے کہ ہم نے برکان میزائلوں کے ساتھ ہداب یرین کا ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا کی آخری سٹیٹمنٹ دیکھیے کہ fearing the launch of anti-tank missiles from Lebanon, roads in Upper Galilee adjacent to the border were closed to movement۔ تو یہ اس وقت حالت ہوئی پڑی ہے، روڈ کلوز ہیں، لاک ڈاؤن ہے، گھر خالی ہیں، پناہ گزین بنے ہوئے ہیں، مسلسل راکٹس اور میزائل گر رہے ہیں، بجلی ہے نہیں، ٹھیک ہے، پورا جو بزنس اور صنعت اور کاروبار اور باقی زندگی کا نظام وہ معطل ہو گیا، تباہ ہو گیا، یعنی بالکل سسپینڈ ہو گیا۔ جس طرح کہ ہوتا ہے نا کہ لاک ڈاؤن کرونا میں ہوا تھا، وہ تو خالی لاک ڈاؤن تھا، لوگ اپنے گھروں میں تو بیٹھے ہوئے تھے نا، لیکن یہ تو مطلب پوری جس طرح کے پہلے لیبنان کو فیس کرنا پڑی تھی صورتحال کے، گھروں سے بھی نکلے، سارا کچھ ہوا، یہ اب پہلی بار صورتحال اسرائیلیوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے، اور اس میں سب جو بڑا کردار ہے وہ حزب اللہ کا ہے، جس بہادری کے ساتھ دیکھیں ساری دنیا کا پریشر تھا حزب اللہ پہ، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ پریشر ہینڈل کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور وہ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب ناظرین آپ کو عالمی عدالت سے کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں، اور کیوبا اور کولمبیا کے حوالے سے، دونوں مطلب ساؤتھ امریکہ کے بڑے زبردست کنٹریز ہیں اور بڑی تاریخ ہے ان کی، وہ جس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عالمی عدالت ذہن میں رکھیں 52 ملک ہیں جو ایڈوائزری پیش کر رہے ہیں، کیس یہ چل رہا ہے کہ یہ ناجائز قبضہ ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جانا چاہیے، اور یہ ساؤتھ افریقہ والا کیس نہیں ہے، یہ الگ سے کیس ہے، یہ بہت پرانا کیس تھا، یو این میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، یو این نے اپنی عدالت میں اس کو ریکمینڈ کیا اور وہاں پر یہ کیس چل رہا ہے، اور والنٹریلی جیسے کیوبا ہے، کولمبیانا ہے، بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اپنی مرضی سے گئے کہ ہم بھی ایڈوائزری دیں گے، اور یہ وہ عدالت ہے عالمی جس میں ریاستیں جاتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں افراد نہیں جا سکتے، اس میں ریاستیں جاتی ہیں، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ریاستیں جو سب سے اس وقت ہماری دنیا میں سب سے ظالم ترین ریاست ہے، اس کے خلاف کھل کر کھڑی ہو رہی ہیں، اور اس کی ہماری جب سے یہ نئی دنیا بنی ہے، نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ ریاستیں کسی ایک ریاست کے خلاف جا کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ یہ اب دیکھیے کیوبا کہہ رہا ہے وی آسک دا کورٹ ٹو ہولڈ اسرائیل ریسپانسبل فار سسٹمیٹک وائلیشن آف انٹرنیشنل لاز ان دا پیلسٹینین ٹیریٹریز، کہ اس کو سزا دینی چاہیے، اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے جو کام اس نے کیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں the Republic of Cuba believes that instead of talking about an apartheid regime we must prosecute the regime on charges of committing genocide in Palestine، کہ خالی باتیں نہیں کرنی، ہم نے اس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے on committing genocide on Palestinians، ٹھیک ہے۔ تو اتنے دھڑلے کے ساتھ یہ سارے ملک دیکھیں، پھر وہی بات ذہن میں رکھیں، یہ ملک ہم کیا ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اپنی فوجیں بھیجیں؟ کیا ہم ان سے، ہمارا مطالبہ ان سے بنتا ہے کہ کیوبا کو ہم کہیں کہ آپ اپنی فوج بھیج دیں؟ جنہوں نے فوج بھیجنی ہے ان سے ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے، اور انہی سے بنتا ہے۔ یہ ملک جس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں عالمی محاذ پر، جس طرح سے اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، جس طرح ان کے ایمبیسڈر نکال رہے ہیں، یہ انف سٹیپ ہے جو انہوں نے لے لیا، یہ انف ہے۔ یہ عالمی عدالت میں جا کر وہ اس حد تک کھڑے، ان کا میڈیا، ان کے عوام فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، یہی ہمیں چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہمیں ان سے مطالبہ کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ تو جن کا فرض بنتا ہے، جن کی نسل ہے وہاں پر، جس کے ساتھ نسل کشی ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی فوجیں بھیجیں، جو الٹا راستہ دے رہے ہیں کھانا پانی اسرائیل کو، یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ کولمبیانا کا آپ دیکھیے اسرائیل از وائلیٹنگ انٹرنیشنل لا and must stop doing so and stop settlement activity immediately and without conditions، کہ فی الفور روکا جائے، آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کہ یہ شرط ہوگی فلاں ہوگی، اس کے بغیر۔ آخری بیان ان کا دیکھیے، اسرائیل violates the United Nations Charter
occupies Palestinian lands and deprives its people of the right of self determination. اب اسرائیل کا بیانیہ جس کو سارا یورپ سارا مغرب مانتا ہے کہ یہ ان کی زمین ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے اس زمین پر، جو انہوں نے سال ہا سال صدیوں انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا، آپ کو ساری تاریخ کا پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، یہ اس پر ہمارا ہی حق بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر کھلے عام وہ ساری ریاستیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ناجائز قبضہ ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں تو پہلے سے پتہ ناجائز قبضہ ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، جو دنیا کو رول کر رہے ہیں اور جنہوں نے اسرائیلیوں کو یہ زمین دی تھی، وہ سارے کرسچنز ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جو ان کو یہ زمین ملی تھی، حکومتیں نہیں، عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو آج ان عوام تک یہ حقائق پہنچانا ضروری ہے کہ یہ سب سے ظالم اور جابر ریاست ہے، یہ اس کا ناجائز قبضہ ہے، اور جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کا سارا بیکلیش دنیا پر آئے گا۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ غزہ میں تباہی غزہ میں محدود ہو کر رہ جائے گی، یہ ظلم جتنا ہو چکا ہے اس کا بیکلیش ساری دنیا، اس کا فال آؤٹ ساری دنیا کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا ظلم وہاں پر ہو چکا ہے، اس لیے اس کو روکا جانا ہر صورت میں ضروری ہے۔ پھر جو گورنمنٹ ہے فلسطینی، اس نے کہا ہے وی کال آن رشیا اینڈ ٹرکی ٹو بریک دا سیج اینڈ پٹ پریشر ٹو اسٹاپ دا جینوسائیڈل وار۔ تو یہ جناب جو فلسطینی اتھارٹی ہے اس نے رشیا اور ترکی کو کہا ہے کہ آئیں اور اس جینوسائیڈل وار کو روکیں۔ تو یہ بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ناظرین جو آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔